बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह सवेरे उठकर जब अखबारात देखे तो एक अहम खबर नज़र से गुजरी, और ये खबर 24 नवंबर के एहतजाज को रुकवाने के हवाले से है कि 24 नवंबर का एहतजाज तहरीक इंसाफ ना करे। और ये ज़ाहिर है उसी सूरत में मुमकिन है कि इमरान खान को कायल कर लिया जाए। क्या इमरान खान को कायल करने के लिए कि आप एहतजाज ना करें राब्ता हो गया है, आला सतह का राब्ता हुआ है? और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इसमें ये राब्ता सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना, क्योंकि हुकूमत के पास तो इमरान खान को देने के लिए कुछ है नहीं, और इमरान खान हुकूमत से बात भी नहीं करना चाहते। इमरान खान जिनसे बात करना चाहते हैं ज़ाहिर है वही इमरान खान को कायल कर सकते हैं कि आप ये एहतजाज ना करें। लेकिन ये एहतजाज, एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम एहतजाज होने ही नहीं देंगे अगर और लोग ही नहीं निकलेंगे। अगर होने ही नहीं देंगे और लोग ही नहीं निकलेंगे तो फिर रुकवाने के लिए राब्ता हुआ है या नहीं हुआ, या क्यों हुआ है? तो इस सिलसिले में अंसार अब्बासी साहब ने आज बड़ी तफसीली खबर शाये की अपने सोर्सेज से। अगरचे अंसार अब्बासी साहब की माजी में कई खबरें गलत साबित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये खबर इस नौयत की है कि आपके इल्म में होना ज़रूरी है या आपका जानना ज़रूरी है। देखिए, खबर यह है कि किसी भी मुमकिना ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की अहम शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राब्ता हुआ है। खबर यह है हाई लेवल राब्ता हुआ है हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पीटीआई के दरमियान। जाहिर है वो पैगाम रसां शख्सियत होगी। एक बाखबर जरिए ने पीर को दी न्यूज़ को बताया कि इब्तदाई राब्ता मुस्बत था। इस नुमाइंदे के पास दोनों फरीकैन की जानिब से राब्ता कायम करने वाले अफराद के नाम मौजूद हैं, लेकिन दी न्यूज़ को ये मालूमात इस शर्त पर फराहम की गई हैं कि नाम खुफिया रखे जाएंगे। अच्छा, कहा जाता है कि इस वक्त इन नामों का इंकशाफ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मामलात को खुश उसलूबी से तय करने की कोशिशों को बेकार कर सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की ये अहम शख्सियत मुक्तदर हलकों को एतमाद में लेगी, और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो पीटीआई अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के इवज 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले सकती है। कहा जाता है कि मंगल को होने वाला एपेक्स कमेटी का इजलास इस बात का तयन करने के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। आज एपेक्स कमेटी का इजलास है, इसमें मैं आगे बात करता हूँ। बेहद अहम साबित हो सकता है कि दोनों फरीक बातचीत करें या फिर कशीदगी जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पहले ही दी न्यूज़ को बता चुके हैं कि वो एपेक्स कमेटी में इमरान खान, पीटीआई और पार्टी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी का मामला उठाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म करते हैं। ये कमेटी मुल्क की आला सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल है, लिहाजा गंडापुर के पास मौका होगा कि वो बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और तमाम इंटेलिजेंस सरबराहों समेत आला अस्करी क़यादत के सामने पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पाई जाने वाली रंजिशों पर बात करें। कहा जाता है कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला होने की सूरत में बातचीत पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होगी। मुमकिन है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस बातचीत का हिस्सा ना हो, लेकिन पीटीआई से मुतल्लिक मामलात में हुकूमती मुज़ाकरातकारों को किसी भी बात पर इत्तफाक से पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। यानी ये नहीं हो सकता कि हुकूमत अपने तौर पर कुछ भी तय करे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। एक जरिए के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा आवाम में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि बातचीत की सूरत में इनके मुतालबात फौरी तौर पर पूरे नहीं होंगे। फिलहाल बातचीत का अमल शुरू होना एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। कहा जाता है कि मुज़ाकराती अमल का आगाज़ पीटीआई को 24 नवंबर को इस्लामाबाद तक अपना एहतजाजी मार्च वापस लेने पर कायल कर सकता है। पार्टी ने ऐलान कर रखा है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना होगा। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो इस्लामाबाद में बड़ा शो करेगी। पार्टी फौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ महाजराई की मुश्किलात और सियासी नताइज से थक चुकी है। ये अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं, ये उनका तज्जिया है खबर के बाद, कि पार्टी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की मुश्किलात और सियासी नताइज से थक चुकी है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी यह बहस जारी है कि इसे इदारे और इसकी आला क़यादत को निशाना बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि इस इकदाम से माजी में फ़ायदा हुआ और ना आइंदा इससे कुछ हासिल होगा। अब ये खबर है अंसार अब्बासी साहब की, यानी इसका लुबे लुआब यह है कि एक हुकूमत की शख्सियत एक्टिव हुई है, वो इमरान खान से भी रब्ता करेगी और वो इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता करेगी, और इमरान खान को कायल करेगी इस बात पर कि वो अपना एहतजाज न करें, और उनसे कुछ मंजूरियाँ लेगी, वो बात वहाँ तक पहुँचाएगी, और वहाँ से लेकर कुछ पैगामात जो हैं वो यानी कोई मीडिएशन कराने की कोशिश की जाएगी उस शख्सियत की तरफ से, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कुछ ऐसा तय करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे एहतजाज ना हो। यानी एहतजाज को रुकवाने के लिए हुकूमत का एक फ़र्द अगर ज़ाहिर है उसको एक्टिव किया गया तो पीछे हुकूमत ही होगी, अपने तौर पर तो कोई एक्टिव नहीं होता।
اب یہ خبر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، ماضی کی خبروں کو دیکھتے ہوئے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ بات تو درست ہے کہ اگر احتجاج رکوانا ہے تو انگیج عمران خان کو ہی کرنا پڑے گا، اور عمران خان کو ظاہر ہے کچھ دینا پڑے گا۔ عمران خان کیا مانگ رہے ہیں؟ عمران خان 26ویں ترمیم کا خاتمہ مانگ رہے ہیں، ممکن نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ عمران خان مینڈیٹ کی واپسی مانگ رہے ہیں، ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ عمران خان جو ہے وہ سیران کی رہائی مانگ رہے ہیں، ہاں اس پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اس میں کچھ عمران خان کو دیا جا سکتا ہے اگر کوئی دل بڑا کرے تو، لیکن کیا 24 نومبر سے پہلے کوئی بڑی پیش رفت ہو جائے گی؟ یہ دیکھنا بہت اہم ہے۔ اب اس سٹوری کے صحیح یا غلط ہونے کا جو معیار ہے یا اس ثبوت ہے وہ تو ہمیں 24 سے پہلے مل جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہے تو بھی مل جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو یا پتہ چل جائے گا کہ بات چیت ہوئی تھی اور ناکام ہو گئی ہے، اس لیے احتجاج ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کر ملیں گے شاہ محمود قریشی سے، یاسمین راشد سے، عمر سرفراز چیمہ سے، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، وہ پی ٹی آئی کی قیادت جن کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے بڑا ایک طنزیہ انداز میں شکوہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو آزاد قیادت کے پاس تو ہمیں بھی مل لیں، کوئی مشورہ ہم بھی دے دیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ، اور بالکل صحیح، میں نے بھی اس دن کہا تھا کہ بالکل صحیح شکوہ کیا انہوں نے کہ آخر وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، ان کو آپ نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، ان سے کوئی پارٹی کا کوئی لیڈر ملنا ہی نہیں جاتا، ان کو وہ بیچارے کس کے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں؟ پارٹی کے لیے کاٹ رہے ہیں، نظریے کے لیے کاٹ رہے ہیں، تو ان کو فراموشی کر دیا گیا ہے، ان کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ تو اس سلسلے میں اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان سے جا کر ملا جائے گا، اور یہ ان کے یاد دلانے پر فیصلہ ہوا ہے، خود سے ہو جاتا تو کچھ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال چلیے، دیر آیت درست آیت۔ اب سلمان اکرم راجہ جا کر جیل میں ان لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ بیسیکلی یہ اونرشپ کا احساس بھی ہوتا ہے نا، دلانا کسی کو کہ ہم آپ کو اون کرتے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہمارے لیے جیل کٹ رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم آپ کو اون کرتے ہیں۔ یہ خیال خود سے لیڈرشپ کو آنا چاہیے تھا، لیکن لیڈرشپ اپنے مسئلوں میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ انہیں یہ خیال نہیں آیا۔ تو چلیے، دیر آئے درست آئے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور سلمان راجہ جو ہیں وہ جا کر ملیں گے، شاید اور بھی کچھ لیڈرز ان کے ساتھ جائیں۔ آج سپریم کورٹ میں صبح سویرے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فل کورٹ ایک کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اور اچھا، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، میرے ذہن سے نکل گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو ابھی انصار عباسی کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، اس میں فواد چودھری نے اس کا حوالہ دے کر رسپونڈ کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت کے حمایتی اخبار دی نیوز کے مطابق حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مذاکرات کا ماحول بنانے کے لیے سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جانا چاہیے اور بربریت اور فسطائیت روکی جائے۔ امید ہے علی امین گنڈا پور آج ایپیکس کمیٹی کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کے دور میں دہشت گردی کو کیسے روکا گیا تھا اور خیبر پختونخوا کو طویل عرصے بعد امن کیسے نصیب ہوا تھا۔ اس کے لیے سیاسی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عوام کی اکثریت عمران خان کو اپنے دکھوں کا مداوا سمجھتی ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہے، یہ اس کو موجودہ جو سیاسی حالات ہے اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے، اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ظاہر ہے نیشنل پلان اور پاکستان میں دہشت گردی اور ان چیزوں پر بات ہوتی ہے، اور اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف شامل ہوں گے، وزیر اعظم شریک ہوں گے۔ تو ایک ایسا فورم ہے جس پر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اپنے جو خیالات ہیں وہ رکھنے کا موقع ملے گا۔ اور فواد چودھری تو تجویز کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیے بغیر اس معاملے میں پیش رفت ممکن نہیں ہے، عمران خان کو ساتھ ملائے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ماضی میں دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دکھا چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف دہشت گردی کے خدشات آج اس فورم پر سامنے رکھے جائیں گے، اور دوسری طرف ملک میں جاری جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ کیا اس وقت ان حالات میں جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں پر کیا اس طرح کی سیاسی کشیدگی ملک کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔
ظاہر ہے ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا. جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں بہت افسوسناک، جیسے میجر حسیب کی شہادت ہوئی ہے، میں ذاتی طور پر مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر. حسیب نے ظاہر ہے میرے لیے قربانی دی ہے، آپ کے لیے قربانی دی ہے. آپ کو پاک فوج کے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو پولیٹیکل جو مداخلت رہی ہے ماضی میں، اور ان کے جو ہے وہ موجودہ پالیسیز سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے آپ کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر حسیب نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دی ہے، میرے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے قربانی دی ہے. وہ دہشت گرد جن کو اگر حسیب نہ روکتے تو شاید وہ اسلام آباد میں آ کر، لاہور میں آ کر، کراچی میں آ کر آپ کے اور میرے بچوں پر بازار میں حملہ کر رہے ہوتے. تو حسیب کی یہ قربانی، حسیب کو یہ قربانی دیتے ہوئے انہوں نے صرف اس ملک کا سوچا ہے، انہوں نے ان سیاسی معاملات، کشیدگی، ان ساری چیزوں کا نہیں سوچا. اس لیے میجر حسیب کی قربانی میرے لیے بہت ہی ہائی ویلیو رکھتی ہے، اور آپ کے لیے بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ ملک کو دہشت گردی کے بہرحال خدشات کا سامنا تو ہے، دشمن تو ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے، اور وہ دشمن جو ہے وہ اس کے عزائم بھی ہیں. اس عزائم کو ناکام بنانے کے لیے بہت سے میجر حسیب اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں. ان کا بس ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ دہشت گردوں کو ملک میں نہیں آنے دینا، پنپنے نہیں دینا. اس لیے میں یہ ضمناً بات کر رہا ہوں کہ اصل موضوع سے نکل کر کہ میجر حسیب کی قربانی کو بہت ہی ویلیو کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دی ہے. اب آ جائیے دوبارہ ایپیکس کمیٹی پہ، کہ ایپیکس کمیٹی میں ان حالات میں کہ جب ملک کے جوان اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو عوام بھی اس میں بیچارے جو ہیں وہ اپنی شہادتیں دیتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں. تو ان حالات میں اگر ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سب کے سوچنے کی بات ہے، صرف عمران خان کے نہیں بلکہ تمام جو حلقے ہیں اور مقتدر حلقے ہیں، حکومت ہے، ظاہر اقتدار میں حکومت ہے، ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کوئی راہ نکالنی چاہیے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. اور ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے یا کرنے کو کچھ نہیں ہے، حکومت کے پاس بھی کرنے کو کچھ ہے. اچھا، میں اب واپس آ جاتا ہوں ذرا سپریم کورٹ کے معاملے پر، کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور اس میں معاملہ آیا ایک وکیل سامنے، گھی ملز پر ٹیکس لگانے سے متعلق کوئی کیس ہے، آئینی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے. اس پر ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا اب فل کورٹ کیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے. گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق کیس کی آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے دوران درخواست گزار وکیل نے جب کہا کہ اس کیس میں فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے، یعنی آپ 7 رکنی بینچ سن رہے ہیں، ماضی میں فل بینچ اس پر فیصلہ دے چکا ہے، تو جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ 26ویں آئین ترمیم کے بعد اب فل کورٹ نہیں رہا. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے اس 7 رکنی آئینی بینچ کو ہی اب فل کورٹ سمجھے. جمال خان مندوخیل کہتے ہیں کہ یہی اب آئینی بینچ ہے، جو یہ آئینی بینچ ہے وہ یہی ہے، اور یہی فل کورٹ ہے، یہ آئینی بینچ جو ہے یہی فل کورٹ ہے، اسی کو اب فل کورٹ سمجھیں. تو یہ جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی کہا، محمد علی مظہر صاحب نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ جو آپ فل کورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں یہ بھی فل کورٹ ہے، کیونکہ اب 26ویں ترمیم کے بعد فل کورٹ کا تصور تبدیل ہو گیا ہے. تو اب یہ فل کورٹ کی نئی تشریح آج ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آئی ہے. پتہ چلا ہے کہ یہ ہوتا ہے فل کورٹ، پتہ چلا ہے کہ اس کو فل کورٹ مانا جائے گا. اب یہ آئینی تشریح کس نے کی ہے؟ کیا کوئی مقدمہ سپریم کورٹ کے پاس لگا ہے، آئینی بینچ کے پاس لگا ہے اس کی تشریح کے لیے؟ کیا اس پر غور و خوض ہوا ہے؟ کیا سماعت ہوئی ہے؟ کیونکہ آئین میں یہ تو نہیں لکھا کہ اس کو فل کورٹ تصور کیا جائے گا، آئینی بینچ کو فل کورٹ تصور کیا جائے، یہ نہیں لکھا 26ویں آئینی ترمیم میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اختراع حکومت کی، آئینی بینچ کی اپنی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ آئینی بینچ ہی فل کورٹ ہے. یہ اپنی اختراع ہے سپریم کورٹ کی. تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اب اس سے کیا باقی وکلاء اور ججز اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بہرحال وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ فل کورٹ جس پر پہلے ماضی میں اپنی رائے دے چکی ہے اس کو 7 رکنی بینچ کیسے سنے گا. یعنی اب جیسے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ مخصوص نشستوں کا دیا تھا، اس تشریح کے مطابق تو پھر 13 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی یہ آئینی بینچ 7 رکنی بینچ سنے گا، اور کہے گا کہ اب فل کورٹ سن رہا ہے. پہلے 13 رکنی بینچ نے سنا تھا، اب فل کورٹ سنا ہے. تو یہ اپنی ایک تشریح نکال لی ہے، اس سے بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کی تشریح کر کے معاملہ آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جی. باقی آج دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کمیٹی کا آج پھر اجلاس ہے، میں بھی وہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، اور دیکھتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے. اور یہ جو آئی ٹی کی کمیٹی ہے جس میں کل وی پی این کے شرعی اور غیر شرعی ہونے پر بہت بحث کی ہے، اس پر آج متعلقہ لوگوں کو بلایا گیا، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.